वेलकम बैक टू द शो। और नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से। पाकिस्तान सालिसी की कोशिशें कर रहा है और बेहतरीन सिफारतकारी इस वक्त पाकिस्तान की नज़र आ रही है। इस्लामाबाद में सेकंड राउंड जो है वो टॉक्स का होने जा रहा है। 47 साल बाद दो दुश्मनों को इकट्ठे बिठा देना मुज़ाकरात की मेज़ पर, जिनके बहुत एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था जिनके दरमियान में, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और उसके बाद अब सेकंड राउंड को अरेंज करना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कोशिश ये है कि मुकम्मल जंग बंदी हो, हतमी तौर पर मामला तय किए जाएं। अब इसमें किस हद तक कामयाबी होती है, ऑब्वियसली ये एक बड़ा सवाल है। दोनों अफ्रीकैन ये चाहते हैं कि विन विन सिचुएशन हो। अब पाकिस्तान किस तरह से इस किस्म की सालिसी करेगा, करवाएगा, यकीनन इसके लिए बड़े विजन की भी ज़रूरत है, जहानत की भी ज़रूरत है। और वो सारा हमने इसके बैकग्राउंड में देख लिया कि पाकिस्तानी क़यादत है, फील्ड मार्शल के हवाले से उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा तारीफ़ कर चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनकी भी बारहा वो तारीफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तानी क़यादत की जो सलाहियतें हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया मान रही है। क्या दोनों अफ्रीकैन को विन विन सिचुएशन का एहसास दिलाकर इस एहसास के तहत ये जंग बंदी हो पाएगी, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्पॉयलर्स क्या हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं, और दोनों वफूद के हवाले से जो बताया जा रहा है, अमेरिकन वफूद के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप भी हमें बार बार बता चुके हैं अपनी ट्वीट में भी। अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि कुछ घंटे तक वो पाकिस्तान में आएंगे। और ऑब्वियसली ईरान का जो डेलीगेशन है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी कल पाकिस्तान में आएंगे और कभी इम्कान ये है कि कल ये मुज़ाकरात होंगे। इस वक्त जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वो हैं रशीद साफ़ी साहब, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा, तारिक अज़ीज़ साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं। उसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं AVM एजाज़ मलिक साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। कुछ ही देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे इस सारी डिस्कशन में। साफ़ी साहब, अब तक के जो मामलात हैं, हम पहले भी इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इम्कानात क्या है, किस कदर रोशन इम्कानात हैं कि कल ये मुज़ाकरात तय पा जाएंगे। अभी इसके दरमियान में जो चैलेंजेस हैं, जो स्पॉयलर्स हैं, अपना हरमज़ के हवाले से ज़ाहिर है कि वो पाज़ारा ने, इनकलाब ने इसको दोबारा बंद कर दिया। उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है वो नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करे। फिर अब आज उनका एक जहाज़ भी जो उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद दोनों तरफ गम गुस्सा नज़र आ रहा है, लफ्ज़ी गोलाबारी भी नज़र आ रही है। शुक्रिया नाहिद। देखिए, आपने ख़ुद कहा इब्तिदाइया में कि 47-48 साल की मुखासमत के बाद ये फ़रीक़ैन पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत एक ही छत के नीचे कुछ मुद्दत पहले इस्लामाबाद में बैठ गए थे और दोबारा इस्लामाबाद इन हरीफ़ों की मेज़बानी के लिए तैयार बैठा है। तो ज़ाहिर है ये एक सेशन में होने वाले कामयाब होने वाले मुज़ाकराती अमल नहीं था। आप जानती है कि वियतनाम से जब अमेरिका निकल रहा था तो 10 से 11 साल लगे थे। कंबोडिया के साथ जब तस्फ़िया हो रहा था उसमें सालों लग गए थे। दोहा मुआहिदा में ज़ल्म खलीलज़ाद और अमेरिकी हुक्काम ने अपने जूते घिसा दिए थे। पाकिस्तान भी उसमें पेश था। कतर ने भी बहुत सब्र व तहम्मुल से काम लिया। तो इस किस्म के पेचीदा मुज़ाकरात एक दिन में नहीं होते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पहले तो इन बदतरीन हरीफ़ों को एक दूसरे के सामने लाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। इसका सेहरा जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि वो काम जो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सका, वो काम जो अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी कौंसल नहीं कर सका, वो काम जो ब्रिक्स नहीं कर सका, वो काम जो यूरोपीय यूनियन नहीं कर सका, नेटो नहीं कर सका, जिनीवा नहीं कर सका, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल जो हम बात कर रहे इस वक्त तक शानदार रही और पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल, बैकडोर डिप्लोमेसी और जो मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का जो अमल है उसको एक नई जहत दी। अमूमन हमने देखा कि सालिसीन का काम ये होता है कि वो पैगाम रसानी करते, सहूलत देते, जगह फराहम करते, फ़रीक़ैन जाने उनका काम। एग्जैक्टली हमारे फील्ड मार्शल साहब का एक पाँव तेहरान में होता है, फिर इस्लामाबाद आते हैं, फिर उनकी बातचीत होती है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं,
ایک ہی سانس میں وہ پھر محمد بن سلمان سے بات کر لیتے ہیں، پھر ترکی اور قطر سے بات ان کی ہوتی ہے، وزیر اعظم صاحب کی بھی نیند حرام ہے، وہ دنیا کی امن کے لیے دن رات جاگ رہے ہیں، ان کی جو کاوشیں ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ترکی سے لے کر روس تک اور روس سے لے کر رومانیہ اور جارجیا اور سلواکیہ اور بوسنیا تک ہر جگہ ان کی ٹیم، اسحاق ڈار صاحب کا اگر ہم ذکر نہیں کریں تو وہ زیادتی ہوگی۔ تو پاکستان کو اس لحاظ سے تو ایک کامیابی ملی ہے، اور اس لیے دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ ان کے لاکھ اختلافات بدستور ہو، ان کا جو انتخاب ہے وہ اسلام آباد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اخلاص کے ساتھ اس قضیے کو، اس معاملے کو، اس جنگ کو، اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کیے بیٹھے ہیں۔ افغانستان میں سچویشن پاکستان کے حق میں اچھی نہیں ہے، وہاں سے پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے، انڈیا جو دشمن ہے ہمارا وہ گات لگا کے بیٹھا ہے، لیکن پاکستان نے اپنے ان پڑوسی اور قریبی معاملات کو فی الحال ایک سائٹ پہ رکھ دیا۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز اپنی سرزمین کی حفاظت سے غافل ہے، لیکن جو ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کی جو سوئی ہے ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے کہ ہم نے دنیا کو تباہی سے بچانا ہے، ہم نے دنیا کو بدترین ریسیشن سے بچانا ہے، ہم نے دنیا کو ایک میز پہ لے کے بٹھانا ہے، ہم نے امریکہ اور ایران کا قضیہ جو ہے حل کرنا ہے۔ اس میں پاکستان کو کافی حد تک کامیابی ملی ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ امریکی ٹیم جو جے ڈی وینس اور شاہد وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کی سربراہی میں ٹیم جو پاکستان آ رہی ہے وہ آن دا وے ہے۔ ایران اس وقت ابنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کی نتیجے میں ریلیکٹنٹ ہے اور ان کی طرف سے سخت بیانات آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف پاسداران انقلاب اور جو ان کی عسکری قیادت ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایسا تاثر دیا جائے۔ یہ مختصراً یہ بھی ذرا اس پہ ہمیں بتا دیجیے گا کوئکلی کہ درمیان کوئی اختلافات موجود ہیں؟ اختلافات تو ایک ہی ہے، اختلاف اس وقت ایک ہی ہے کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ بظاہر یہ امریکہ کی طرف سے ایک ایگریسو اقدام ہے، ایرانی کشتی کو قبضے میں لینا اور چین سے آنے والی ایران کے شپ کو ڈبو دینا۔ یہ دو تین ایسے واقعات ہیں جس پہ ایران کی عسکری قیادت چیبہ جبیں ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، اور میرے خیال میں، میرے حساب سے امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان بیک ڈور چینلز کے ذریعے امریکہ کو قائل کر رہا ہے، اور آپ جانتی ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے 6:30-7 بجے یہ عمومی طور پر وہاں پہ بزنس کا آغاز ہوتا ہے، دفتری اوقات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے کوئی اہم اور مثبت اعلان جلدی کریں گے۔ چینی صدر شی جی پنگ نے تھوڑی دیر پہلے محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ روس نے بھی ثالثی میں مدد فراہم کرنے کی بات کی ہے۔ تو ناہید ہمیں پیوستہ رہ شجر سے کہ مصداق جو ہے ہمیں امید بہار رکھنی چاہیے۔ ایران لاکھ اپنی جو ہے ناراضگی کا اظہار کرے، اور ان کا ناراضگی کا حق بنتا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے ابنائے ہرمز تو ایک ہی اعلان پہ کھول دیا تھا، لیکن امریکہ کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک جو عام لے مین کے لیے جو ایک بات ہے، جو ڈپلومیٹک سرکل کے لیے بات ہے کہ اس وقت جو ہے زیادتی یا ایگریشن یا جو سینہ زوری ہے وہ امریکہ کی طرف سے دکھائی دے رہی ہے، لیکن چونکہ ان کی ٹیم پاکستان کی طرف آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سینہ زوری اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ تو امریکہ کو اپنے سٹانس میں تبدیلی لانی ہوگی، اور ہم یہی جو توقع ہے ایرانی بھائیوں سے بھی ہماری یہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کی لاج رکھیں گے اور اسلام آباد آ کے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے حل نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ان کی ٹیم آ رہی ہے نازیہ، اوبویسلی اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ مذاکرات کرنے آ رہے ہیں، لیکن اس طرح دھمکیوں کے ساتھ پریشر میں آپ دباؤ میں لا کے تو مذاکرات نہیں کر سکتے۔ ایران بھی اس پر مائل نہیں ہوگا، وہ قائل نہیں ہوگا۔ وہ ناکہ بندی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 جہاز واپس بھیجے جا چکے ہیں۔
تو obviously اس پر تو رضامند نہیں ہوگا. اس کو کھولنے کی ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی بات نہیں کی ہے, ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایرانی قیادت اگر ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اگر مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو میں خود ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا, اور ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ چند گھنٹے میں پاکستان پہنچ جائے گا. فریقین میں سے کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا, یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے ہمیں دیجیے گا. اور اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, جو ایک اور خبر میرے پاس موجود ہے, اور ایران کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے. پاکستان بھرپور یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے, ان کے کنسرنز دور کیے جائیں. صافی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ ثالثی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وینیو پرووائڈ کر دیا, 2 فریقین کو بٹھا دیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو 21 گھنٹے کے مذاکرات پہلے ہوئے, ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پاکستان خود اس میں فریق بن گیا تھا اور پاکستان سارے معاملات کو حل کروا رہا تھا. جی بہت شکریہ ناہید. دیکھیے اسی طرح سے ہی آپ نے جو بات کی ہے, اسی طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں کہ پریشر میں تو یہ اب دباؤ ڈال کے تو مذاکرات کی میز پر دوسرے فری کو لا کے اس کو منوا نہیں سکتے. اگر آپ پچھلے مذاکرات کا جو دور ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ جب وہ مذاکرات ختم ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں دونوں ممالک کی طرف سے کوئی ایسا ورڈنگ نہیں دیکھنے کو ملی, نہ ٹویٹ میں نہ اس کی کسی پریس کانفرنس میں, کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے یا کوئی ہم دوبارہ سے کوئی اٹیک کریں گے, اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. پھر اس کے بعد جب یہ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پھر ٹرمپ صاحب نے ہی اپنے ایک میڈیا پرسن سے یہ کہا تھا کہ آپ اسلام آباد میں رکیے, بہت امپورٹنٹ چیزیں آگے ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں. اگر ہم آپ کی جگہ ہوتا تو میں یہاں رک جاتا. تو ان کی یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ان کا پہلے دن سے ہی امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں. لیکن نہیں, جیسے ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں کہ امریکہ کی سپر پاور ہے, اور ٹرمپ صاحب کو یہ بڑا شوق ہے کہ ان کی واہ واہ ہو, اور ان کو بڑا ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنی جنگیں بند کروائی ہیں انہوں نے, تو ان کو 10 جنگیں 10 تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو نوبل پیس پرائز دینا چاہیے. ایکچولی وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, وہ جیسے انہوں نے کہا بھی شاید وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, ہسٹری میں کچھ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. اس کے لیے دیکھیے ابھی جو بات خراب ہوئی نا, جو ابھی آپ نے صافی صاحب سے پوچھا کہ معاملات خراب کہاں سے ہوئے یا اعتراض کیا ہے. دیکھیے پہلے ایران نے ان کے کہنے پہ جو ہے, جیسے پاکستان نے بھی ان سے کہا, تو انہوں نے اب نائب ہرمز کو کھول دیا, اور اس کے فوری بعد پھر ٹرمپ صاحب کی طرف سے امریکہ کی جانب سے ہم نے دیکھا وہ آگے اپنا چیز جیسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ ناکہ لگا کے بیٹھ گئے کہ اب ہم آپ کے جہاز نہیں گزرنے دیں گے. پھر کل جو ہوا, جو ان کا جہاز تھا ایران کا, اس پہ ان پہ اٹیک کرنا, اور وہ آ بھی چائنا سے رہا تھا, پھر ان کے قبضے میں لینا اور ویڈیو بھی جاری کر دینا. دیکھیے یہ اتنا غصہ تو ایران کا جینون بنتا ہے نا. ابھی آپ وہ مذاکرات کے لیے تو آ رہے ہیں, لیکن دیکھیے انہوں نے ابھی تک جتنا نقصان ہوا ہے نا, ابھی تک انہوں نے باقاعدہ اناؤنس نہیں کیا ہے, بلکہ اس خبر کو آپ رسپونڈ کیجیے گا جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, ہمارے وزیر خارجہ, ان کی عباس عراقچی صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے, جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, اور یہ ابھی, اور وزیر اعظم صاحب کی بھی کل ان کے صدر سے 45 منٹ تک گفتگو جاری رہی ہے. ہم ان کو قائل کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات کی طرف آپ آئیں اور اسی طرح سے بہتر کریں. بالکل پاکستان کی کوششیں اپنی جگہ پر, جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی کہ ایران نے ابھی نہیں سوچا سیکنڈ راؤنڈ میں مذاکرات میں جانے کا. گو کہ پاکستان کی کوششیں جاری ہیں, ہمارے نائب وزیر اعظم ہو, وزیر اعظم ہو, اور ہمارے فیلڈ مارشل ہوں, ان کی جو ایفرٹس ہمیں نظر آتی ہیں وہ نہ صرف ایران میں نظر آتی ہیں بلکہ بیک ڈور چینل سے اور بھی رابطے ہو رہے ہیں. ابھی آج کے دن کی اگر ہم بات کریں امریکہ سے اس چیز پہ قائل کرنے کے لیے کہ بھئی اگر ایران کو, اگر آپ اس حد تک اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے نا اور اتنا پریشر بلڈ کریں گے, تو ظاہر ہے پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہم مذاکرات کے لیے نہیں آنا چاہتے. بٹ پاکستان کی یہ کوشش ہے, اور پاکستان اپنے لاسٹ مومنٹ تک یہ کوشش کرتا رہے گا کہ یہ معاملات جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائیں. اور مذاکرات کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو معاملہ ان کا خراب ہوا, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں ٹرمپ صاحب ایک طرف تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مذاکرات کا پروسیس آگے لے کے چل رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے ہم ان کی مین لیڈرشپ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی ہیں, اور دوسری طرف اگر آپ اپنا وہ والا جو ان کو رو کے بیٹھے ہیں کبھی دھمکی لگا دیں. لیکن نہیں یہ دیکھیے جب پہلا راؤنڈ ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا تب بھی ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک پوری تہذیب کو ختم کر دیں گے, اس سے بڑی اور ان کا کیا دھمکی ہو سکتی تھی. لیکن اس کے بعد ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, یہ ساری بات کی ہے کہ یہ ساری جو واٹر تنصیبات ہے اس کو ان کو وہ کرتے گے. مطلب پریشر میں لانے کی اگر کوشش کریں کہ ایسے تو نہیں ہوگا نا. طارق عزیز صاحب, سر کس لیول کی سفارتکاری اس وقت ہو رہی ہے اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آبویسلی سفارتکاری بہت مشکل کام ہے,
پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے اس میں بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں دونوں فریقین کی جانب سے بھی. اگر ہم دیکھیں خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جس قسم کے ٹویٹس کر دیتے ہیں تو ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ بلکہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھی کل اس حوالے سے گفتگو کی کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے کوئی 5 سے 6 جگہ پر ایسا لگا کہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا, لیکن پھر دوبارہ ان کو بٹھایا گیا, ان کو قائل کیا گیا. اب جو ہو رہی ہے رشیا اس میں مدد فراہم کرنا چاہتا ہے, چائنا اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ان کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, ابھی ساکھ ڈار صاحب کی ایرانی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی آسٹریلیا کے وزیر خارجہ سے غالباً آج بات ہوئی تھی, محسن نقوی صاحب کی ایرانی سفیر سے آج ملاقات ہوئی. بہت تیزی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں. جی بالکل ایسا ہی تھا کہ جو مذاکرات کا جو ایک بڑا مثبت طریقے سے جا رہے تھے, تو کل جب ایران کا جو بیان آیا کہ مذاکرات میں وہ نہیں بیٹھیں گے, انہوں نے انکار کیا, تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی کوششیں تیز شروع کر دی ہیں. پاکستان سے کل سے ایکٹیو ہو گیا. آج کچھ ڈیولپمنٹ ہیں جو آپ نے جیسا ذکر کیا, محسن نقوی صاحب جو ہے صبح یو ایس ایمبیسی میں گئے, وہاں ان سے ملے, ان بڑی تفصیلی ملاقات کی. اس کے فوراً بعد پھر انہوں نے ایران ایمبیسی کا وزٹ کیا اور ان سے بھی ملاقات کی. تو دونوں فریقین کے ساتھ جو ہے ملاقات کے بعد آج ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ہنگامی اجلاس بلایا ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. تو پرائم منسٹر صاحب کو پھر محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ دونوں فریقین کے ایمبیسڈر سے مل کے آئے تھے, جو ان کے نمائندگی یہاں اسلام آباد میں کرتے ہیں, تو جو دونوں کو جا کے ملے اور جو ان کی طرف سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر کو بریفنگ بھی دی گئی, اعتماد میں دیا گیا ہے, اور اس پہ جو ہے مثبت اس کا ہے, اس کے اوپر بڑا اطمینان کا اظہار کیا گیا. دونوں اطراف سے جو ہونے والی گفتگو ہے بڑی مثبت ہوئی ہے, کہیں ایسا کوئی ڈر لاک نہیں ہے, جس کے بعد یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ایران بھی اس میں, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ یو ایس اے کے جو ہے نیب صدر وہ چل پڑے ہیں, تو راستے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں, ٹرمپ جیسے بتایا کہ چند گھنٹوں میں وہ پہنچ جائیں گے, اور پاکستان میں وفد آج پاکستان میں ہوگا, آج کی ڈیٹ کا انہوں نے کہا تھا. تو بین ہی اس دو جو ملاقاتیں آج کی پاکستان کی جو کوششیں تیز کی, سفارتکاری کی, پرائم منسٹر نے میٹنگ بلائی, جو وزیر داخلہ صاحب دونوں ایمبیسڈر سے ملے, اس کے بعد اس بات کا کبھی امکان ہو گیا ہے کہ ایران کا وفد بھی کل آ جائے گا, اور کل باقاعدہ اس کا جو ہے مذاکرات کا آغاز یقینی طور پہ ہوگا. اب لگ یہی ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ان کے اپنے ہم منصب سے گفتگو کی ہے, اور چین نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. چین نے جو ہے محمد بن سلمان سے بات کی, جو شہزادہ محمد بن سلمان, ان سے جو گفتگو کی. تو یہ تمام دنیا اس میں صرف پاکستان کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی طریقے ختم ہو جائے, امن قائم ہو خطے میں. یہ جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. یو ایس اے بھی جس جنگ کو دل سے وہ لڑنا نہیں چاہتے, ان کی بھی خواہش ہے, لیکن وہ جیسا اب دونوں دوستوں نے کہا, آپ نے بھی کہا, اگر یو ایس اے دباؤ میں لا کے ایران کو اور نیچے دکھا کے اس طرح سے مذاکرات ڈومینیشن اپنی کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح سے نہیں ہوگا. میرے خیال آج کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے بعد جو ہے ایک جو صورتحال وہ کل والی جو تھی یا چند گھنٹے پہلے تھی, وہ اب بدل گئی ہے. تو دونوں اطراف سے اس کا جو ہے ایران کی طرف سے بھی اب مثبت جو مجھے اطلاعات ہیں, ان کی طرف سے مثبت اطلاع جو ہے خبریں آ گئی ہیں, اور کل یقینی طور پر یہ جو ہے وہ بھی وفد پہنچ جائے گا, یہ بھی پہنچ جائیں گے, اور مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا, جس میں پاکستان نے یقینی طور پر بڑی محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ یہ ان کی کوششیں محنتیں جو ہیں, ہماری نیتیں صاف ہیں, جو سول قیادت ہے, وزیر اعظم پاکستان ہے, فیلڈ مارشل ہیں, ان کی جتنی انہوں نے محنت کی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی جیسا ذکر کریں, تو یہ یقیناً نیت اگر آپ کی صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے, اور انشاءاللہ میں کامیابی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, جو امریکن ڈومیسٹک آڈینس ہے, جو وہاں کی پبلک ہے, اس کا ہم پہلے دن سے بات کرتے آئے ہیں کہ بہت پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. وہ اس جنگ میں چاہتے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ جاتے, لیکن اب جس طرح سے جو شرائط ایران کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو بھی اس وقت تہران میں بھی جو ہے وہ دباؤ کا سامنا ہے, انہیں بھی پبلک کا سامنا ہے, عوام کے دباؤ کے تحت ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس طرح سے دونوں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کر کے معاملات طے کر کے نہیں اٹھ جائیں گے. آپ نے دونوں اطراف سے پبلک سینٹیمنٹ بھی دیکھنا ہے. ایران میں ظاہر ہے لوگوں میں سینٹیمنٹ یہ موجود ہے کہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں, 2000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں, جو بڑی وہ لیڈرشپ ہے وہ اس میں شہید ہو گئی. تو اب کوئی ہلکی پھلکی بات پہ تو مذاکرات سے ختم کر کے اٹھ جانا یا اس طرح سے کر لینا یہ پاسبل نہیں ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ جی بالکل ناہید, جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں.
میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی تھی کہ امریکہ میں ابھی جسٹ ویکینڈ ختم ہوا ہے اور امریکہ کے بیشتر شہر جو ہے ان کے دفتری اوقات کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ان کا ٹروتھ سوشل میڈیا ہے اور ان کا جو ٹویٹر ہے وہ ابھی بولنا شروع کر دے گا, اور غالباً انہوں نے یہ بیان ابھی دیا ہے کہ ایک تو اسرائیل نے ان پہ کوئی دباؤ نہیں بڑھایا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کو بڑھاوا دیا جائے. یہ ایک مثبت خبر فوری طور پر آ گئی ہے, اور اس کا اگر ایسا ہی ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے. جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ٹرمپ نے پہلی ٹویٹ آج دن کا آغاز جس ٹویٹ سے کیا ہے وہ اسی ٹویٹ سے انہوں نے کیا ہے کہ ایران نے ان پہ اسرائیل نے ان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کو مزید جاری رکھا جائے. جہاں تک آپ نے سوال کیا تو امریکہ کے امن پسند حلقے اور ایران کی اکثریت جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے. جنگیں جو ہے تباہی لاتی ہے, جنگیں بربادی لاتی ہے, جنگیں مشکلات بڑھاتی ہے, جنگیں جو ہے خون بہاتی ہے, جنگیں جو ہے پیاروں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے, جنگیں سرحدوں میں خلیج پیدا کرتی ہے. تو جنگ تو کسی ملک کے فائدے میں نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے لڑنے کی کیپیسٹی ہو. وار فٹیگ تو ہے. اچھا صافی صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں اس پہ بھی آپ اپنی یہ آرگومنٹ مکمل کر لیجئے گا. ایک اور خبر ہے اس کو بھی رسپونڈ کر دیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون جو ہے وہ انہوں نے ریسیو کیا ہے. ان کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں سے ان کو آگاہ کیا ہے, اور خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی ان کی طرف سے تعریف بھی کی گئی ہے. جی بالکل. یورپی یونین دنیا کا جو ہے ایک بہت بڑا طاقتور اتحاد ہے, اور دنیا کی اکانومی کا 70 سے 80% جو ہے ان کی ڈپینڈنسی براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ یورپی ممالک سے ان کا تعلق ہے, گہرا ربط ہے. اگر یورپی یونین یہ کہہ رہا ہے, برطانیہ یہ کہہ رہا ہے, اسپین تو پہلے سے ساری چیزیں واضح کر چکی ہے, فرانس کا موقف بھی دنیا کے سامنے بالکل ہے, اٹلی کا جو ہے جارجینیا ان کا جو موقف ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے. تو دنیا کے جو بیشتر ممالک ہے چند ایک کو چھوڑ کے وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو. ایک وہ جو اسرائیل کا بیٹا ہے, کیونکہ بیٹا اس لیے میں کہوں گا کہ ان کے وزیر اعظم نے اسرائیل کو پاپا کہا ہے, تو جو پاپا کا بیٹا ہے وہ کچھ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو ایک ان کی جو شرارت کی پوری پڑیا ہے بلکہ پوری بوریا جو ہے اجیت دوول صاحب وہ سعودی عرب گئے ہیں, اور سعودی عرب میں جو اس کا جس انداز کا استقبال ہوا ہے وہ ناہید اگر آپ عمرہ پہ جائیں گے تو اس سے بڑا گلدستہ شاید آپ کو. اور ہمارے حجاج کرام جو اس وقت ان کی حج فلائٹ شروع ہے تو ہمارے جو عام عازمین حج ہے ان کو اس سے بڑے بڑے گلدستے اور اہم جو سعودی حضرات ہیں انہوں نے پیش کیا ہے. تو اجیت دوول صاحب جو ہے ایک ویران ایئرپورٹ پہ اترے ہیں. تو ان ایک اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ مجھے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں لگتا. میں افغانستان کا اس لیے ذکر نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ کوئی لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے, اس لیے ان کے عوام تو نہیں چاہے گی, لیکن ان کی حکومت کا اس حوالے سے خاموشی ہے. باقی پوری دنیا امن چاہتی ہے. امریکہ کا دباؤ بھی ہے عوام کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ, اور میں آپ کو یہ جو کچھ خبر اور کچھ میرا تجزیہ ہے کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں مجھے یقین ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں کچھ بہت بڑا ہو جائے گا. امن کی طرف جو ہے ایک بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا دیا جائے گا. اور یہ جو اس وقت ہم گولہ باری دیکھ رہے ہیں دونوں جانب سے الفاظ کی, اس گولہ باری میں اسحاق ڈار صاحب فائر بریگیڈ کا کام کر رہے ہیں, اور انہیں اپنے ہم منصب عباس عراقچی صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی ہے, اور اس سے پہلے میں ایرانی صدر مسعود پزشکان صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. عراقچی صاحب کے بارے میں بات بالکل یہ واضح ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے. عزت اور احترام اور تکریم کا اگر مظاہرہ کیا جائے گا, چونکہ ہم اس بات کو ہمیں ناہید میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم آپ کر لیا, اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مشرق
اور مغرب کے جو ان کی سائیکی ہے اس فرق کو سمجھنا چاہیے. ٹرمپ خالصتاً کاروباری مغربی ذہنیت کا ایک حامل شخصیت ہے جو طاقت اور دولت کے نشے میں بالکل ان کو جو ہے ان کو کوئی زیادہ اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی کس بات سے کیا اس کا رد عمل آ سکتے. ایرانی انتہائی تہذیبی یافتہ اور مشرقی روایات میں لپٹی ہوئی ایک قوم ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں, اور پاکستان کے لیے یہی مشکل ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کو ایک ساتھ ملانے اور ان کو ایک ساتھ ٹیبل پہ بٹھانے کا ان کو ایک بہت مشکل بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے. تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ پاکستان سرخرو ہوگا, دنیا سرخرو ہوگی, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ آئندہ 24-48 اور شاید 72 گھنٹوں بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے, بہت بڑا اچھا بریک تھرو ہو جائے انشاءاللہ. اس وقت پوری دنیا یہی چاہتی ہے, جو ہم بات کر رہے تھے نازیہ, نہ صرف یونین اوورآل دیکھا جائے پوری دنیا میں یہی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے, اور پاکستان سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ثالثی کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے. اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ایران کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو وہ کسی صورت نہیں کھولے گا, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ان کے پاس کارڈ ہے اور پوری گلوبل اکانومی اسے انہوں نے تبدیل کر دی ہے. اس اکانومی کے پریشر میں ظاہر ہے کہ دنیا پریشر ڈالتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ, اور وہ پھر جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آخری لمحے تک وہ اپنی اس کارڈ کو استعمال کریں گے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کا اعلان کیا. یہ ایک بڑی ایک پازیٹیو جیسچر تھا ان کی جانب سے, لیکن بدقسمتی سے امریکہ کی جانب سے اس کو اس طرح سے پازیٹیو نہیں لیا گیا. شاید آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی پریشر ٹیکٹکس تھا, ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آخری لمحوں میں سمجھیں کہ یہ اب معاملات داخل ہو گئے ہیں تو اب جس طرف سے زیادہ پریشر آئے گا شاید وہ زیادہ گین کر لے گا. یہ اس قسم کی سچویشن ہے جو تنقید بھی کی جا رہی ہے, گولہ باری بھی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے نا, یہ دیکھیے یہ ایک ببل کی طرح سے ہے جو پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے, اور کیونکہ ادھر جو پاکستان جو کچھ اپنی ٹیبل سجا کے بیٹھا ہے دونوں ممالک کے لیے, وہ ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ہی بتائی جاتی ہیں, اور ہم تب تک ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے جب تک ہماری وزارت خارجہ کی جانب سے یا گورنمنٹ کی آفیشلز کی طرف سے ہمیں وہ چیز اس طرح سے اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتی ہے. لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ صرف اپنا پریشر بلڈ کر رہا ہے اور مذاکرات کے لیے نہیں آنا چاہتا, یا ایران جو ہے جو ایران کا ری ایکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ جسٹیفائڈ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بنتا تھا, اور ان کی طرف سے جو ہمیں 2-3 بہت اسٹرکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دیکھنے کو ملی ریلیٹڈ ٹو مذاکرات نیگوسیشن کا, وہ اسی وجہ سے ہی تھا کہ ان میں بھی غصہ تھا کہ جو کچھ امریکہ نے کیا وہ ان کا بنتا تھا. لیکن پھر پاکستان نے اپنی کوششیں ختم نہیں کی, پاکستان نے اپنی کوششوں میں مزید تیزی لے کیا, اسی وجہ سے ایران کو وہ اس بات پہ قائل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ معاملات جیسے صافی صاحب نے کہا کہ ان کا انالیسس بھی ہے, اور شاید ایک بہت بڑی خبر بھی آنے والی ہے آئندہ چند گھنٹوں میں, ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں کسی نہ کسی طور پہ سیٹل ہو جائیں گے. دیکھیے آبنائے ہرمز کا بند ہونا امریکہ کے لیے, دیکھیے امریکہ کا اس طرح سے اتنا نقصان شاید نہیں ہوا جتنا ایران کا ہو چکا ہے. ایران نے اپنا اتنا کچھ کھو دیا, جیسے ہم بار بار کہتے ہیں اپنی مین لیڈرشپ کے اتنے زیادہ لوگ انہوں نے کھو دیا, اتنے زیادہ تھاؤزنڈ آف جو ہے لوکیشنز ہیں جن پہ بالکل ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, بہت قربانیاں دی ہیں. اب باری امریکہ کی ہے, امریکہ اور ایران دونوں ہی مل کے جو آپ نے بات کی ناہید, ہوتا اسی طرح سے ہی ہے کہ جو آپ اتنا پریشر بلڈ کرتے ہیں دونوں فریقین کی جانب سے کوشش یہی ہوتی ہے جتنا بلڈ کیا جائے گا اتنا ہی ہم زیادہ گین کر سکتے ہیں, وہ گین کر لیں گے. اور بات یہی ہے کہ دیکھیے اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے, اگر امریکہ اس کو بلاکیٹ کرتا ہے یا ایران دوسروں کے لیے بند کرتا ہے, تو کسی کی مفاد میں نہیں ہے. ایران کی اپنی جو ساری ٹریڈ ہوتی ہے 90% ان کی وہ آبنائے ہرمز سے ہی ہوتی ہے, پھر وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے. آلریڈی ان کی اکانومی کو اتنا زبردست دھچکا لگا ہے, کیونکہ وہ ایک بہادر قوم ہے اور ان کی پوری اپنی مین لیڈرشپ کے ساتھ ان کی قوم کھڑی ہوئی ہے, لیکن اوبیسلی نقصان تو ان کا بھی ہو رہا ہے. اور امریکہ کے لیے یہ کسی طور پہ بھی ان کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے کہ اس جنگ کو پرولونگ کیا جائے. ٹرمپ صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں, ابھی ادھر سے وہ نکلنا چاہتے ہیں, جلد از جلد نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو بہت اچھی بات ہوئی ہے, جو بہت زیادہ ایکسپلائٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں, اسرائیل نے بڑی کوششیں کی ہیں, لیکن اس والی جنگ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اب اس طرح سے اسرائیل کے پریشر میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے ان کے ٹریپ میں آ گیا. اب ٹرمپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو ٹرمپ اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ پرسن کے طور پہ بھی امریکہ میں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے اسرائیل
की सारी चीज़ें हमने उस तरह से नहीं मानी ठीक है। है। और इसराइल के अपने अंदर जो इतनी सारी चीज़ें सामने, ये पहली दफ़ा भी हिस्ट्री में चीज़ें हो रही हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो अपना रोल अदा कर रहा है और ये तारीख में लिखा जाएगा और चीज़ें जो है सेटल ऑन हो जाएंगी। मे भी कल नहीं ठीक है। होगी, आने वाले चंद दिनों में हो जाएंगी, बट हो ज़रूर जाएगी। ठीक है। एवीएम एजाज मलिक साहब ने भी मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हम उनकी राय भी जान लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त सर क्या इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है, प्रेसिडेंट ट्रंप हमें बता चुके हैं। अभी फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग हम ये कह सकते हैं कि अभी ईरानियंस जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं, उसकी वजूहात भी हमारे सामने हैं। आपको किस तरफ सूरत हाल? जी बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी। इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात होंगे और इस बार नतीजा खेज होंगे। जहाँ तक अमेरिकन कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल या अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, वो ज़्यादातर उनकी अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, या आप ये कह लीजिए कि एक लास्ट रिच मनूवर है टू शो देयर स्ट्रेंथ फॉर द फाइनल राउंड नेगोशिएशन। लेकिन ईरानियन उनके मुकाबले में सिर्फ अपना एक रिस्पांस दे रहे हैं, रद्द अमल कर रहे हैं। अदरवाइज ईरानियन साइड बड़ी कॉशियस है, ईरानियन साइड ज़्यादा जिम्मेदारी से डिप्लोमेसी को हैंडल कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट भी फरमा रही थी, ये खित्ते के इंटरेस्ट में है, ईरान के भी इंटरेस्ट में है और अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है कि ये मुज़ाकरा नतीजा खेज हों। लेकिन ईरान अपनी डेस्परेशन, जाहिर है उनकी डेस्परेशन का वो लेवल नहीं है। उनके लिए आप कह लें कि उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ है और ये अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने उनके ऊपर से पाबंदियां हट जाएं, उनके लिए उनके जो एसेट्स हैं वो उनको मिल जाएं और वो तजारत के ज़रिए अपनी एनर्जी की सेल से वो इतना अपने लिए फाइनेंसेस को चैनलाइज करें कि अपनी रिकंस्ट्रक्शन करें। उन्होंने भी 47 साल से पाबंदियों का सामना किया है और हालिया जंग में बड़ी बहादुरी से उन्होंने अपनी लीडरशिप की शहादतें, अपने इकोनॉमिक एसेट्स और अपने मिलिट्री एसेट्स की तबाही उन्होंने बर्दाश्त की है। और अमेरिका की तो मजबूरी है, और अमेरिका के लिए टाइमलाइन भी दिन ब दिन स्क्वीज हो रही है। पहली टाइमलाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट की चाइना के दौरे से पहले वो चाहते हैं कि ये मुआहदा हो जाए, क्योंकि इसमें चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है। और फिर वो चाहेंगे कि ये अमन रहे कम से कम इस साल के आखिर तक, ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रेशर्स को नेविगेट कर सकें मिड टर्म इलेक्शन। तो सर ये अभी कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद इसमें तोसी हो जाए, जैसे अब कल ख़त्म हो रही है जो पहले वाली एक्सटेंशन है, या आपको लगता है कि तोसी होगी या मुकम्मल अब आप ये सोच रहे हैं कि मुआहदा हो जाएगा? फिर अगर मुआहदा हो जाता है, तोसी तो बहरहाल होगी। वो मुआहदे के होने ना होने दोनों सूरतों में तोसी तो होनी ही है ना, जब भी मुआहदा आगे चलेगा। या लेकिन इसको हतमी या मुकम्मल जंगबंदी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अभी इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता। एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक फॉरेन चैनल पे था, तो वहाँ पे वो ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है कि ये अगले 24 घंटों में साइन होने वाले हैं। वो तो अभी बड़े ओवर ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट आई है। ऐसा नहीं है। अच्छा, मुख्तसरन ये भी सर बता दीजिएगा, फिर जब हम विन विन सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो आपने ईरान के हवाले से जो उनके मुतालबात हैं आपने ख़ुद जिक्र किया है, सैंक्शंस के हवाले से बात हो रही है, फंड्स उनके जो हैं वो रिलीज़ किए जाएं, फिर ऑब्वियसली जो इतने उनके नुकसानात हुए हैं उसकी कंपनसेशन ज़रूरी है, और भी कुछ मामलात हैं जिस पर लास्ट टाइम भी हमें डेडलॉक नज़र आया। अब अगर सारी बातें मान ली जाती हैं तो फिर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे होगी? ये भी बात कबल इस वक्त है, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, विन विन सिचुएशन की जहां तक बात है, आप ये देखिए कि पहले जब सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान के थ्रू, तो 15 अमेरिकन और 10 ईरानी पॉइंट सामने आए जो बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। तो वहां से हमने आगाज किया, यानी हमने जीरो लाइन से आगाज नहीं किया, हमने नेगेटिव से आगाज किया। फिर पाकिस्तान की कोशिशों से वो इतनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो गई कि दोनों फ्रीक आपस में 47 साल के बाद
یہ پہلا وقت تھا کہ امریکنز ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں. یہ صرف یہ جنگ نہیں تھی, یہ ان 47 سالوں کی دشمنی بھی تھی جو بھی ہے. تو یہ ہم وہاں سے اگر اپنا ڈیٹم رکھیں کہ اس زیرو سے بھی نیچے ہم نے نیگیٹو سے شروع کیا, اور اب صرف 2 مطالبات ہیں. ایک مطالبہ ہے جو کہ شروع سے جنگ کی وجہ بھی تھا کہ جی امریکہ اسرائیل کو, بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پورے ویسٹ کو اور امریکہ کو کسی کو بھی ایران کی نیوکلیئر سٹیٹس قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں دنیا میں یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کے بڑی منافقانہ جو ہے رویہ ہے. ان کو جو ہے بھارت کے بم سے تکلیف نہیں ہے, ان کو نارتھ کوریا کے بم سے تکلیف نہیں ہے, اسرائیل کے بم سے تکلیف نہیں ہے. جب پاکستان بنا تو اس پہ کیا رد عمل آیا آپ کو پتا ہے, ہم نے کتنی پابندیاں سے. بالکل. تو اور ہندو بم سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسلامی بم ان کو تکلیف دیتا ہے. تو اب آگے اگر آپ چلیں تو یہ ایران اس کے اوپر پہلے تو تیار تھا. شہید خامنائی جو ہیں وہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ہم اپنی ویپنائزیشن نہیں کریں گے. لیکن اب جو حالات ہیں جنگ کے بعد اور نئی لیڈرشپ, اور اب جب کہ ایران پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے, تو ایران نے اس کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا. وہ انرچ یورینیم کو کسی دوسرے ملک میں دینے پہ رضامند نہیں ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے, اور ان کی کاؤنٹر پرپوزل یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک ڈیفینیٹ ٹرم کے لیے اپنی اس کیپیبلٹی یا پروگرام کو فریز کر دیتے ہیں اور ایک سٹیٹس کو مینٹین رہتا ہے. یہ مدت جو ہے یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. اگر میں امریکن سائڈ کی سوچوں تو وہ 20 سال مانگے گے, ایران جو ہے وہ 3 سے 5 سال سے کہے گا. اور اگر کہیں درمیان میں بات ہو جاتی ہے تو آج کل کی دنیا میں اتنے لمبے عرصے کی کوئی گارنٹیز تو دے نہیں سکتا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بات طے ہو جائے گی. دوسری جو ایک ڈسکشن یا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے وہ کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہرموز ہے. وہ جنگ کی وجہ ہی نہیں تھی, وہ تو جنگ کے دوران ایران نے اب سمارٹلی یہ کارڈ پلے کیا, اور اب وہ جنگ میں ایک سینٹر آف گریوٹی بن گیا جس نے پوری دنیا کو اس جنگ میں شامل کر لیا. تو اب ایران چاہے گا کہ کنٹرول اس کے پاس ہو, لیکن پیسے سب کے لیے ہو. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس کا امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ اگر ایران ہر شپ سے کوئی ہر ویسل سے اگر کوئی پرسنٹیج یا کوئی ایک فکسڈ اماؤنٹ لیتا ہے تو امریکہ کا تیل تو اتنا یہاں سے جاتا نہیں ہے. وہ چین اس کا افیکٹی ہوگا یا دوسرے ملک ہوگا. ٹھیک ہے سر, اسی بات کو میں چاہتی ہوں کہ آگے ہم بڑھاتے ہیں. طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق عزیز صاحب, یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اعجاز ملک صاحب, بڑے وہ مناسب ہیں یہ سارے معاملات. سی بی ایمز کی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے اعتماد بحال کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان. تقریباً نصف صدی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اکٹھے بیٹھے ہیں. پھر جو اصل معاملات, جو آپ اس کو شاید ڈیڈ لاک کہہ سکتے ہیں کہ جو آ گیا تھا, جس کی وجہ سے معاملات حل نہیں ہو رہے تھے, اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے, اب اس میں گنجائش نکل آئے گی. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی بالکل, میں اس کا بڑا حسن ظن رکھنا چاہیے اور مثبت چیزیں میں دیکھنی چاہیے. اس کا حل نکل آیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں بڑی خبر آ سکتی ہے, تو امریکہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہے. ایک وہ ایک پریشر بلڈ کرنا, وہ ایک حضر ہے, وہ جیسا آپ نے کہا کہ نفسیاتی اعصابی جنگ ہوتی ہے کہ میں زیادہ گین کر لوں, میں زیادہ گین کر لوں. آپ یہ دیکھیں جس دن جنگ یہ سٹارٹ ہوئی تھی تو جو ٹرمپ کے خلاف جو لوگ تھے اس کی اپنے عوام وہ 59% تھے, اب وہ 63% پہ ہو گئے ہیں. تو 4-5% لوگ اور اس کے خلاف ہو گئے ہیں. اور دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس جنگ کے حق میں ہے؟ یا سلیم صافی صاحب, رشید صافی صاحب نے بات کی ہندوستان کی, تو ہندوستان تو بیچارہ وہ ابھی 10 مئی کا جو ہے اپنا اسکور شٹل کرنا چاہتا ہے. اس کا ایشو ایک ہی ہے, جو اس کو پچھلے سال 10 مئی کو شکست ہوئی تو اس کا ابھی تک زخم جو ہے اس کا جو ہے وہ اس زخم جو ہے اس کے تازہ ہیں. تو وہ اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے کبھی اس کی آنیاں جانیاں ہیں, کبھی ادھر بھاگ گئے, ادھر بھاگ گئے, ادھر بھاگ گئے. بہرحال وہ شکست اس کے اوپر لکھی جا چکی ہے, دنیا نے تو ایک رقم کر دیا, پاکستان نے, اس کو وہ نہیں مٹا سکتے. تو بالکل پاسبلٹیز ہیں, آج بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہیں. تمام انڈیکیٹر جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں
کہ پاکستان کی کوششیں جو ہیں یقینی طور پہ کامیاب ہو رہی ہیں اور دونوں فریقین بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے دن کے بعد کل تک تو یہ تھا کہ جو ہے ایران نے بالکل انکار کر دیا تھا، اور ان کا جو انکار بھی تھا اس کی ایک بنیادی وجہ بھی تھی، جسٹیفائڈ بھی تھا، اور ان کا موقف ٹھیک بھی تھا۔ لیکن آج پاکستان کی جو کوششیں تیز ہوئیں، جس کو اس میں پرائم منسٹر نے فوری ایکشن لیا، ڈپٹی پرائم منسٹر ایکٹیو ہے، جو ہے انٹریم منسٹر ایکٹیو ہے، تو اس کے بعد اب جو صورتحال ہے اس میں تھوڑی تبدیلی ہے، اور یقینی طور پر جو آپ کا سوال تھا کہ اس میں راستہ نکل سکتا ہے، یقینی طور پر نکل سکتا ہے، کوئی درمیانی راستہ اس میں سے نکل آئے گا جس کے لیے دونوں فریقین جو ہے وہ راضی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اگر یہی ہو سکتا ہے، جیسے دوستوں نے کہا کہ شاید یہ کل آغاز ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، مطلب یہ مذاکرہ اور ٹاکس مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کل اگر نہیں اپنے انجام کو پہنچتے، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، تو اگلے دن چلا جائے گا، مطلب فرائیڈے سے پہلے یہ معاملات طے ہو جائیں گے، اور اس کے لیے اگر یہ بڑی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹرمپ صاحب خود بھی تشریف لے کے آنے کا ان کا ارادہ ہے، ان کا اشارہ دیا ہے۔ اس صورت میں آپ کو خبر دے دوں کہ اگر وہ آتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود آتے ہیں، تو پھر پاکستان کی یہ کوشش ہوگی اس امن معاہدے کے اوپر، جس کی پوری دنیا جس کو دیکھ رہی ہوگی، اسلام آباد ڈکلریشن ہوگا، یہاں سے اعلامیہ جاری ہوگا، تو پھر شاید طیب اردگان بھی وہاں پہ موجود ہوں، محمد بن سلمان بھی وہاں پہ موجود ہوں، امیر قطر بھی موجود ہوں، تو باقی دوست چین کو بھی اس موقع کے اوپر شامل کیا جائے گا، یہ بھی ایک خبر بھی ہے، اور تجویز بھی اس پہ بڑے لیڈرز جو ہیں وہ پاکستان جی میں بالکل چین بھی اس کے اوپر ہوگا۔ اچھا وقت میرے پاس کم ہے، ٹوٹل 3 منٹ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ سب جو پاکستان میں انتظامات ہو رہے ہیں، 400 سے زائد ڈیلیگیشنز بتایا جا رہا ہے، جو صحافی ہیں وہ پاکستان میں آنے والے ہیں، اوورآل بھی ایک بہت بڑی ایونٹ ہے، سوال سب سے یہی ہے، اس کے حوالے سے اپنے تاثرات ہمیں دیجیے گا جی کوئکلی سر۔ جی صافی صاحب جی بالکل ناہید، آپ درست کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور اس کا نتیجہ ہم یہی توقع کر رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تازہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جے ڈی وینس تو آلریڈی آن دا وے ہے، پاکستان پہنچنے والے ہیں، اور اگر موقع آیا تو وہ ایرانی قیادت سے ملنے کے لیے وہ خود بھی تیار ہے۔ تو اس کے کو پھر واپس بھیج دیں گے امریکہ، نہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے باقی جو دوست ممالک، شاید سیکیورٹی کے حوالے سے دو ایک جگہ پر نہیں ہو سکتے، ایسا کوئی شاید معاملہ ہو۔ اچھا بس انتظامات اگر دونوں بھی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کے سیکرٹ سروسز اگر اجازت دیں۔ ہم تو میزبان ہیں اور ہم انتظامات کر رہے ہیں، بڑے بھرپور انتظامات کر رہے ہیں، امیدیں اچھی رکھنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ رازیہ کوئکلی بالکل پاکستان کے لیے بہت بڑا احساس ہے، اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اس میں اپنا بہت پازیٹیو رول ادا کر چکا ہے، کرے گا انشاءاللہ، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستانی بہت، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں اوورآل جو جرنلسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان کے انتظامات کرنا، ان کی سیکیورٹی، سیفٹی، ہر چیز کا کرنا، انفارمیشن منسٹری کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اچھا اعجاز ملک صاحب، سر یہ ہم پہلے دنیا کو دکھا چکے ہیں، جس طرح سے ہم نے پہلے ہوسٹ کیا، اور اب پھر وہی موقع ہے، پاکستان اسی طرح سے ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، یقیناً پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور آنر کی بات ہے یہ۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کتنی آنر کی بات ہے اس کا اندازہ آپ بھارت کے رد عمل سے دیکھ لیں کہ ان کے ہاں کس طرح آگ لگی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک انتظامات کی بات ہے، پاکستان نے گرچہ پہلا راؤنڈ بھی الحمدللہ بڑے شاندار طریقے سے کنڈکٹ کیا، پروٹوکول کے اعتبار سے بھی اور سیکیورٹی سیفٹی کے اعتبار سے بھی، لیکن اس بار جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اس سٹینڈرڈ کی ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ کسی بھی لیول کی پارٹیسپیشن ہو تو پاکستان انشاءاللہ اس میں اللہ نظر بد سے بچائے پاکستان کو، پاکستان کی قیادت کو اور عزت دے، ہمت دے کہ وہ ہمارے لیے یہ جو اچھا ایک قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں پاکستان کے لیے بھی بہتری ہے۔ ون لائنر طارق عزیز صاحب، سر وقت بالکل ختم ہو گیا۔ آپ نے انتظامات کی بات کی تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ جو ٹاک ہوئی تھی، جو راؤنڈ ہوا تھا، اس کے پہلا راؤنڈ تھا، تو اس میں جو صحافیوں کے لیے انتظامات کیے گئے تھے وزارت اطلاعات و نشریات نے، انتہائی شاندار تھے، تمام سہولتیں موجود تھیں، نیٹ وہاں پہ موجود تھا، دنیا بھر کے ٹی وی چینلز کی سکرینیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی، وہ مطلب ظاہر فوراً اپنا ٹی وی چینل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب بھی کچھ 400 سے 500 صحافیوں نے جو اپلائی کیا ہوا ہے ویزا، وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو اب بھی وزارت اطلاعات کی طرف سے اور جو سیکورٹی جو ہے وزیر داخلہ دیکھتے ہیں، تو مکمل طور پہ پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے، ہر قسم کے انتظام ہے اور بڑے شاندار انتظامات ہیں۔
किसी किस्म की पिछली दफ़ा की तरह कोई बदबज़गी कोई ऐसा ना कुछ वाक़ई जैसे इंशाअल्लाह नहीं लास्ट होगा। टाइम बहुत शानदार तरीके से हुआ था वैसे ही होगा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि फिर से बचें, ये बड़ा हसास मामला है। इस पर सिर्फ रेटिंग के चक्कर में या सोशल मीडिया पे आप अपने रेटिंग के चक्कर में कोई ऐसी हसास मालूमात गलत तरीके से मत फैलाएं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। ये बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि इस वक्त हो रहा है, इससे एहतराज़ करना चाहिए। ये बड़े सेंसिटिव किस्म के मामलात हैं। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। राजी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।